आज के बयान का उन्वान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद यानी तौहीद की हकीकत क्या है। असल में तौहीद क्या है, जो कि एक लतीफ़ नुक्ता है। तो इस लतीफ़ नुक्ते को हम एक हिकायत से समझने की कोशिश करेंगे। वो हिकायत कुछ इस तरह है कि एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हाजिर होता है और आपसे पूछता है कि मैंने आप और आपके अजदाद से ये कहते सुना है कि वो कहते हैं कि मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, मेरा वस्ती भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है। गोया सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो कहते हैं कि हम सब के सब मोहम्मद हैं। तो वो शख्स कहता है कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ, आखिर ये बात किस तरह मुमकिन है कि आप तमाम कहते हैं कि हम सब के सब मोहम्मद हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला उसको देखकर मुस्कुराते हैं और वो शख्स जो है एक जिसके चेहरे पर, जिसके माथे पर शिकम नज़र आ रहा था, क्योंकि वो शख्स क्या कह रहा था कि आपके अजदाद में किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है और किसी का नाम फातिमा। तो ये क्यों कर मुमकिन हुआ जबकि आपका खुद का नाम जाफ़र सादिक है। तो ये क्यों कर मुमकिन हुआ, लोग सवाल करता है। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला उसको फरमाते हैं कि जाकर कुरान शरीफ लेकर आ। क्या कहते हैं आप, जाकर कुरान शरीफ लेकर आ। तो वो शख्स जाता है और आपकी बारगाह में वाकई कुरान शरीफ को लेकर आता, हाजिर होता है। तो आप उससे फरमाते हैं कि इस कुरान शरीफ को तेरा जहां से दिल चाहे तो खोल उसको। तो वो शख्स उस कुरान को खोलता है। तो इमाम जाफ़र सादिक उस शख्स से पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो शख्स फरमाता है कि ये सूरह फातिहा है। तो इमाम जाफ़र सादिक उस शख्स से कहते हैं कि तू अब इस कुरान को बंद कर दे और फिर तू इस कुरान को जहां से जी चाहे खोल। तो वो शख्स दोबारा उस कुरान को बंद करने के बाद फिर जो है नए सिरे से खोलता है। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक पूछते हैं उस शख्स से कि ये क्या है। तो वो शख्स कहता है कि ये सूरह निसा है। फिर यही मामला तीसरी बार पेश आता है। तो तीसरी बार जब वो शख्स उस कुरान को खोलता है तो इमाम जाफ़र सादिक पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो शख्स कहता है कि ये सूरह यूसुफ है। तो वो शख्स से आप फरमाते हैं कि अब तू कुरान को बंद कर दे। और फिर उस शख्स से पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो ये कहता है कि ये कुरान है। क्या फरमाता है वो शख्स कि ये कुरान है। तो आप फरमाते हैं कि क्या ये सूरह फातिहा नहीं, क्या ये सूरह निसा नहीं। तो वो शख्स कहता है नहीं, ये तो कुल कुरान है। फिर आप फरमाते हैं क्या ये सूरह यूसुफ नहीं। तो वो शख्स क्या फरमाता है, अरे ये पूरा कुल कुरान है। तो आप इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह तूने कुरान को खोला
تو کہیں سورہ فاتحہ، کہیں سورہ نساء اور کہیں سورہ یوسف نظر آیا. تو ٹھیک اسی طرح میرے اجداد میں کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے اور کسی کا نام فاطمہ ہے. جب اس کو سمیٹ دیا جائے، جب اس کو سمیٹ دیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ محمد ہے. سبحان اللہ. جب اس کو سمیٹ دیا جائے، جس طرح تو نے اس قرآن کو بند کیا تو وہ بند ہونے کے بعد کیا ہے؟ تو وہ قرآن ہے، کل قرآن ہے. اور جب اس کو کھول دیا جائے تو اس میں سورہ موجود ہے جس کے مختلف اسم موجود ہے. لیکن جب اس کو سمیٹ دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ ذات ہے، وہ ذات محمدی ہے، وہ ذات توحید ہے. سبحان اللہ. تو اس حکایت میں ایک لطیف نقطہ توحید پوشیدہ ہے. آج ہم اس نقطہ توحید کو ایک بہترین مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے مثال کے طور پر ذات اونٹ ہی کیا ہے؟ ذات وحدت ہے. ذات اونٹ ہی کیا ہے؟ ذات وحدت ہے. یعنی اونٹ کا بچہ بھی اونٹ ہے اور اونٹ کا باپ بھی اونٹ ہے. یعنی اس سے اس کی ذات میں، اس کی وحدت میں کوئی فرق نہیں آیا. اونٹ کا بچہ بھی اونٹ کہلاتا ہے، اونٹ کا باپ بھی اونٹ کہلاتا ہے. یعنی اس کے باپ، دادا، نانا، نانی، یعنی وہ ہمیشہ سے ان رشتوں سے جو ہے مستثنا رہا، ہمیشہ سے الگ رہا ہو. اسی لیے ہمیشہ جو ہے اونٹ کی وحدت جو ہے قائم رہی، اونٹ کی وحدت قائم رہی ہمیشہ. لیکن آدم جو ہے، کیا آدم جو ہے وہ اس اسم اور صورت کی جو خودی ہے اس میں پھنس کر ان تمام رشتوں میں جو ہے نانا، نانی، دادا، دادی، بھائی، بہن، یہ تمام رشتے، تمام جو صورت ہے، تمام جو اسم ہے، اس میں پھنس کر وہ جو حقیقت آدم ہے، جو ذات آدم ہے، اس کو بھول گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ ان رشتوں کی چکر میں، ان اسم کی اسما کی چکر میں، اس صورت کی شکل میں، اس صورت کی چکر میں کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھول چکا ہے کہ اس کی ذات حقیقت کیا ہے، اس آدم کی ذات حقیقت کا نام کیا ہے. اگر ہم تھوڑا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اولاد آدم کیا ہے. تو اولاد آدم ہی عین جو ہے توحید آدم ہے. کیا ہے؟ اولاد آدم ہی عین توحید آدم ہے. تو یہ بہت لطیف نقطہ ہے. جس طرح سے وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال ایک بیج ہے. ارے وہی بیج کے اندر کیا ہے؟ ایک بیج ایک کیا ہے؟ ایک قطرے کی مانند ہے نا. کیا ہے؟ ارے بیج کیا ہے؟ سمٹا ہوا ہے نا. تمام جو پھل اس میں موجود ہے نا اس بیج کے اندر، جب وہ بیج اپنے آپ کو فنا کی طرف لے کر جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، تو اس میں بقا دیکھو کیا ہے. تو میرا جو بیان کرنے کا مقصد فنا و بقا نہیں، میرا بیان کرنے کا مقصد ہے وحدت و کثرت کو سمجھنا ہے. تو وحدت اور کثرت کو اسی سے سمجھنا کہ اس بیج کے اندر کیا ہے. تو تمام درخت موجود ہیں، تمام پھل موجود ہے، اور اس پھل میں کیا ہے؟ تو وہ بیج موجود ہے. تو یہی نقطہ کیا ہے؟ وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت ہے. تو یہ ایک لطیف نقطہ ہے کہ اولاد آدم بھی کیا ہے؟ ارے عین توحید آدم ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اولاد آدم الگ ہے اور جو آدم علیہ السلام ہے وہ الگ ہے. بس اس کو ایک مثال سے سمجھنا، جو میں نے پچھلے بیان میں بھی اس مثال کو پیش کیا ہے کہ اگر ایک چراغ آپ روشن کرتے ہو اور اس چراغ سے دوسرے چراغ کو، دوسرے چراغ سے تیسرے چراغ کو، ایسے 100 چراغ بھی آپ روشن کرتے ہو، تو جو لو، جو روشنی، جو نور پہلے چراغ میں ہے وہی نور آپ کو آخری چراغ میں نظر آئے گا. سبحان اللہ. کیونکہ صوفیہ اولیاء کرام کی ایک خاص ہے تعلیم، ان کی نظر ہمیشہ باطن کی طرف ہوتی ہے. کس کی طرف ہوتی ہے؟ ان کی نظر ہمیشہ حق کی طرف ہوتی ہے.
ان کی نظر ہمیشہ نور کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ یہاں تعلیم کس کی ہے تو یہاں نور کی تعلیم ہے، یہاں تعلیم کس کی ہے تو یہاں باطن کی تعلیم ہے، یہاں دیکھنا کیا ہے، یہاں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی دیکھنا ہے، یہاں وحدت میں کثرت دیکھنا ہے اور کثرت میں وحدت دیکھنا ہے۔ یہ تعلیم کیا ہے تو یہ وہ نقطہ ہے، تو اس نقطے کو جو ہے اپنے پیر و مرشد سے پانا ہوگا، اس لطیف نقطے کو پیر و مرشد سے پانا ہوگا، کیونکہ یہ توحید کا نقطہ ہے، کیونکہ تمام عبادت کھڑی کس پر ہے؟ تمام عبادت کی جو جڑ ہے، تمام عبادت کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ کہ ایک اللہ، قل هو اللہ احد وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ تو پھر یہ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس آدم کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اتنا یاد رکھ لینا، اس کائنات کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں، اس کائنات کے اندر یہاں تک کہ بھی فرشتے بھی اس راز سے محروم رہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جو ہے سینے میں پوشیدہ رکھا۔ تو وہ راز کیا ہے؟ تو وہی جو ہے نقطہ ہے کہ اصل توحید کیا ہے، اصل توحید کا مطلب کیا ہے، اصل توحید کا مقصد کیا ہے، اصل توحید کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس راز کو آشکارا کیا تو وہ صرف آدم پر کیا۔ کس پر کیا؟ صرف آدم پہ کیا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اولاد آدم ہی عین کیا ہے؟ توحید آدم ہے۔ تو یہ لطیف نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے ہمیں گہرائی سے۔ تو مولا جو ہے ہمیں سمجھ کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ میری دعا ہے ہم تمام کو جو ہے مولا توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا و الا البلاغ۔